शिर्क व बिदअत और कब्रों के पुजारी आज हमसे ये चैलेंज करते हैं कि 1857 से पहले अगर तुम्हारी कोई मस्जिद थी तो बता दो, और अगर तुम्हारा कोई मदरसा था तो बता दो। तो इस सिलसिले में एक बेहतरीन वीडियो आपके खिदमत में हाजिर है, जिसे हम साथ में बैठकर देखेंगे और सुनेंगे। मैं इन गैर मुकल्लिदों को चैलेंज देता हूं, अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है, ये जुमला है, ये एक आलिम का जुमला हो सकता है, कम से कम ये एक आलिम का जुमला है। ये तो गली के किसी गुंडे का जुमला लग रहा है, किसी लुच्चे लफंगे का जुमला लग रहा है, जो किसी के बाप को ताना दे। अल्लाह की कसम, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी ने तो हमें गाली का जवाब भी प्यार से देना सिखाया, और जो गाली से बात करे। अब मैं कहता हूं दावे से, कसम खुदा की, अगर अहले हदीस सुन रहे हो, अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो, अगर अपने बाप की चैलेंज कर रहा हूं, और ये चैलेंज मैं 3 साल से कर रहा हूं, मैं कहता हूं 3 साल क्या 3 सदियां गुजर जाएंगी, कोई माई कलाल अहले हदीस मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दे सकता। किसी लफ्जों के जोर पे नहीं बोल रहा हूं, और ये भी ना सुन ले अहले हदीस सुन ले, ऐसा मजमा है, बरेलियों का मजमा है, बोल गए अकेले में बुला लो, कमरे में मुनाजरा करवा लो, तेरा मौलवी और मैं और एक वीडियो कैमरा जो सब कभी झूठ नहीं बोलता, सच रिकॉर्ड करेंगे। अब चैलेंज सुनेंगे आप। अगर तुम अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो और तुम कहते हो हम हक पर, मैं कहता हूं तुमने अपनी असल को छोड़ा। 1857 से पहले तुम हिंदुस्तान में अपना एक मदरसा दिखा दो, 1857 से पहले अपनी एक मस्जिद दिखा दो, 1857 से पहले अपना कोई एक मौलवी दिखा दो, 1857 से पहले अपनी कोई हदीस की किताब दिखा दो, 1857 से पहले कोई तफसीर की किताब दिखा दो। कसम खुदा की, जितने इमाम थे सब सुन्नी थे, सब मुकल्लिद थे। जब इमाम बुखारी का नाम लेते हो, कसम खुदा की इमाम बुखारी भी था तो वो शाफई मजहब का मानने वाला, सब मुकल्लिद थे। में एक जमात, मेरी उम्मत में एक गिरोह कयामत तक रहेगा और हक पर रहेगा। उनको जलील करने की कोशिश करने वाले, उनका कुछ नहीं बिगाड़। एक और साहब है फारूक खान रिजवी, लैपटॉप वाले बाबा, ये पेशे से वकील हैं, नागपुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में नागपुर एक जगह है। चैलेंज बहुत दे रहे हैं, और जुबान, अल्लाह, इतनी गंदी जुबान है। एक वीडियो में फरमाते हैं, मैं इन गैर मुकल्लिदों को चैलेंज देता हूं, अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है, ये जुमला है, ये एक आलिम का जुमला हो सकता है, कम से कम ये एक आलिम का जुमला है। ये तो गली के किसी गुंडे का जुमला लग रहा है, किसी लुच्चे लफंगे का जुमला लग रहा है, जो किसी के बाप को ताना दे। अल्लाह की कसम, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी ने तो हमें गाली का जवाब भी प्यार से देना सिखाया, और जो गाली से बात करे, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि मुनाफिक की 4 अलामतें हैं, मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करे तो बोलो भाई झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खान, अमानत में खयानत करे, व इज़ा खासम फजर, और जब किसी से डिबेट हो, झगड़ा हो तो गाली गलौज हो। हजरत कहते हैं मेरा चैलेंज है, और अपनी आवाम के बल पे नहीं कह रहा हूं, अकेले में बुला लो, कैमरा सेट कर लो, अकेले में मुनाजरा कर लो। 1857 के पहले अपनी कोई मस्जिद दिखा दो, 1857 के पहले अपना कोई मौलवी दिखा दो, 1857 के पहले अपना कोई मदरसा दिखा दो, 1857 के पहले अपनी कोई तफसीर की किताब दिखा दो, और तुम इमाम बुखारी का नाम लेते हो। अल्लाह की कसम, इमाम बुखारी भी शाफई थे, मुकल्लिद थे। ये है फारूक रिजवी साहब का जुमला। सबसे पहली बात तो ये, आप 1857 के पहले की बात करें, मैं कहता हूं आला हजरत साहब के पहले, आला हजरत समझ गए ना, अहमद रजा खान साहब बरेलवी, हम किसी का नाम लेंगे तो अदब से लेंगे इंशाअल्लाह, ये हमारे स्टेज की खासियत। आला हजरत साहब के पहले पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कोई मस्जिद दिखा दो जिसकी मस्जिद के गेट पर लिखा हो मसलके बरेलवी की मस्जिद, आप दिखा दो।
ایک مسجد تھی. اعلیٰ حضرت صاحب کے آنے کے بعد ہندوستان میں یہ برائی آئی ہے کہ مسجدوں کے گیٹ پر بھی لکھا جانے لگا کہ اس مسجد میں صرف ہمارے مسلک کا آدمی آئے, دوسرے مسلک کا آئے گا تو پٹائی ہوگی. ایسی مسجدیں موجود ہیں ہندوستان کے اندر, میرے پاس فوٹوز موجود ہیں, آپ چاہیں گے تو میں دے سکتا ہوں. مسجدیں دھلی جائیں گی, نکالا جائے گا, مارا جائے گا, جرمانہ لگے گا. آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہماری کون سی مسجد ہے؟ ارے جب تک تقلید کی یہ لعنت پیدا نہیں ہوئی تھی, جب تک امت طبقات میں بٹی نہیں تھی, جب تک حنفی شافعی حنفی مالکی حنبلی کے نام سے یہ فرقے نہیں بنے تھے, جب دیوبندی بریلوی کی یہ تفریق نہیں تھی, جب یہ فرقے نہیں بنے تھے, تب کون سی مسجدیں تھیں؟ وہ تمام کی تمام مسجدیں صرف قرآن اور حدیث کے نام سے تھی, اسلام کے نام سے تھی, اور وہ تمام کی تمام مسجدیں ہماری تھیں. آپ 1857 سے پہلے کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس روئے زمین پر, اس اللہ کی زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر وہ ہے جو خانہ کعبہ کی شکل میں مکہ میں ہے, وہ ہماری مسجد ہے. اور آپ کو معلوم ہے سعودی حکومت, جس کو آج یہ فاروق خان رضوی صاحب اپنی ہر تقریر میں گالی دیتے ہیں, سعودی حکومت کے پہلے اسی مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں 4 مصلے تھے. حنفی کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا, شافعی بیٹھا رہتا تھا, شافعی کا ٹائم رہتا تھا, حنفی بیٹھا رہتا تھا. 4 مصلے تھے, 4 امام تھا. اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں 4 بار نماز ہوتی تھی. اللہ بھلا کرے, اللہ برکت دے, اللہ اس حکومت کو حاسدوں کے حسد اور شر سے محفوظ رکھے کہ اس حکومت نے آنے کے بعد امت کے اس مرکز کو, پوری امت کے اس سینٹر کو ایک کیا اور ان 4 مسلوں کو ختم کیا اور ایک امام بنا. اور بدنصیبی دیکھو کہ آج بھی کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ وہ جا کے وہاں نماز نہیں پڑھتے جماعت سے, وہ اپنے ہوٹلوں میں جا کے نماز پڑھتے, اپنے روم میں جا کے نماز پڑھتے, بولتے یہ بدعقیدہ لوگ ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں 1857 سے پہلے تمہاری مسجد تھی کہ نہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ آج حرم شریف میں خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھانے والا قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے. آج نبی کی مسجد میں, مسجد نبی میں بھی نماز پڑھانے والا الحمدللہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا سلفی مسلک کا اہل حدیث. اللہ کے نبی مدینہ پہنچے, مدینہ سے تھوڑی دور پہلے ایک مسجد ہے, کیا نام ہے بتاؤ اس مسجد کا؟ مسجد قباء. یہ کون سی مسجد ہے؟ اللہ نے اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں کیا, فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. میرے نبی, یہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی فاؤنڈیشن تقویٰ کی بنیاد پر ہے, جس کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر ہے. یہ مسجد بھی الحمدللہ نبی کے صحابہ نے قائم کی, نبی نے قائم کی. یہ کسی مسلک کے نام پر قائم نہیں ہوئی, یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام پر قائم نہیں ہوئی. الحمدللہ یہ مسجد بھی ہماری مسجد. تم پوچھتے ہو 1857 کے پہلے اپنا مدرسہ دکھاؤ. فاروق خان صاحب 1857 چھوڑ دیجئے, چلیے آپ کو نبی کے دور میں لے کے چلتے ہیں. یہ نبی کی مسجد ہے, یہ نبی کی مسجد ہے. اس میں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے, نبی کی مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے. اس مدرسے میں ٹیچر کون ہے؟ اس مدرسے میں ٹیچر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اسٹوڈنٹ کون ہے؟ اس میں طلبہ کون ہے؟ اس میں نبی کے غریب صحابہ ہیں, نبی کے کمزور صحابہ ہیں, جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں, جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں. ان غریب اور کمزور صحابہ کو نبی تعلیم دے رہے ہیں. یہ پہلا مدرسہ ہے اسلام کی تاریخ کا. اور الحمدللہ اس مدرسے میں کسی حنفی فقہ, کوئی حنفی فقہ کی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی, کوئی شافعی مسلک کی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی. اس میں وہی پڑھایا جا رہا ہے جو آج اہل حدیث کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. یا تو رب کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان. فاروق خان صاحب کی ایک تقریر میں سننا تھا, کہہ رہے تھے عید میلاد النبی پر بات کر, کہہ رہے تھے عشق جو ہوتا ہے وہ دلیل کا محتاج ہے. عشق کے لیے دلیل نہیں چاہیے. بولے وہابیوں, تم اپنی بیوی سے کہتے ہو کبھی کہ میں رات میں تمہارے پاس 2 بجے آؤں گا, تم مجھے کوئی دلیل دو؟ استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کی محبت کو کہاں لے کے جا رہا ہے یہ آدمی؟ یہ کیسی مثالیں دے رہا ہے, یہ کیسا ایگزامپل دے رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ
کہ نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. عشق کا لفظ اس محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس محبت میں ہوس ہو, جس محبت میں گندگی ہو. آج کے دور میں بھی کوئی اپنی ماں کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا, کوئی اپنی بہن کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا. او بے غیرتو, تم رسول کے لیے, تم نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہو. پورے قرآن میں کہیں پر بھی عشق کا لفظ نہیں, پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں عشق کا لفظ نہیں. کہتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں, رسول سے محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں سنو, محبت اگر دائرے کے باہر ہو تو کبھی کبھی محبت عداوت بن جاتی ہے. ابھی ہمارے عیسائی بھائیوں نے ایک تہوار منایا 25 دسمبر کو, کیا نام ہے اس کا بولو؟ کرسمس. کیا عیسائی عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ بے شک کرتے ہیں, لیکن ان کی یہ محبت ان کے کام نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محبت کا جو لمٹ ہے, محبت کا جو دائرہ ہے, اس کو کراس کر دیا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ کو اگر کوئی اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو اس میں عیسیٰ کا مقام تو نہیں بڑھتا ہے, اس میں اللہ کی توہین ضرور ہوتی ہے. اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے نعوذ باللہ اگر کوئی اللہ. اسی لیے ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ فیس بک کے اوپر, آپ واٹس ایپ کے اوپر کسی کو کرسمس کی مبارکباد نہ دیں, کسی کو کرسمس سیلیبریٹ نہ کریں, کسی کو میری کرسمس نہ لکھیں. کیوں؟ کیونکہ میری کرسمس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی مبارکباد دے رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن, آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو محبت کے لیے دلیل چاہیے. آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں فاروق خان صاحب. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 3447, 3447 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, اے مسلمانوں تم میری محبت میں اتنے آگے مت بڑھنا جتنا عیسائی عیسیٰ کے بارے میں آگے بڑھ گئے. انما انا عبد, میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو, اللہ کا رسول ہی کہا کرو. میرے پیارے بھائیوں, محبت کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. نبی نے فرما دیا کہ محبت اگر بغیر دلیل کے کرو گے تو عیسائیوں کی طرح بہک جاؤ گے. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, جب آپ کی وفات ہوئی, تو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق نے بڑے غصے میں کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت عمر غصے میں, حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور پیارے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئے اللہ کے نبی. اللہ دنیا میں سب کو ایک موت دیتا ہے اور وہ موت آپ کے اوپر آ چکی ہے, اللہ آپ کو دو موت نہیں دے گا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں, اور اس خطبے میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول, محمد ایک رسول ہے, قد خلت من قبلہ الرسل, ان کے پہلے بھی دنیا میں رسول گزرے ہیں. افئن ماتا, اگر آپ کی وفات ہو جائے, او قتل, یا آپ کو قتل کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے. قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں سن لو, من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات, اے لوگوں سن لو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, جو آپ کی عبادت کرتا تھا, وہ یہ سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے, آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اللہ کو موت آنے والی ہے. حضرت عمر نے رجوع کر لیا. محبت حضرت عمر کو بھی ہے, محبت حضرت ابو بکر کو بھی ہے, مگر یہاں محبت تھوڑا سا لمٹ کے باہر ہو گئی. حضرت ابو بکر نے قرآن پڑھ کے سمجھا دیا, صحیح ہو گئی. تو محبت کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے, دلیل کے بغیر محبت نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ہمارے چینل اسلامک انداز کو سبسکرائب کریں.